बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, भारत ने गुज़िश्ता रोज सैलाब का इंतबाह सेंटास कमीशन के जरिए नहीं दिया। सिफारती जरिए से सैलाब के बारे में आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत पर लाजिम है वो सेंटास मुआहदे के तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, भारत का ये इक़दाम जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकता है। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। पाकिस्तानी वज़ारत खारजा को सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने आगाह किया। भारत ने दरियाए रावी और सतलुज में पानी छोड़ दिया। मूज और रेलों ने तबाही मचानी शुरू कर दी। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर पानी की सतह 61,000 क्यूसिक से बढ़ गई। बड़ा रेला आज शाहदरा से गुजरेगा। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें पानी में बह गईं। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी के मुंहजोर रेलों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। दरियाए रावी और दरिया सतलुज ने कई गांव डुबो दिए। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा गया रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। जस्सड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक 61,000 क्यूसिक से बढ़ गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है, दरियाए रावी में जस्सड़ पर निचले दर्जे का सैलाब है। यह आबी रेला आज रात शादरा से गुजरेगा। दरिया सतलुज में कसूर और बहावल नगर के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचाई। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें पानी में बह गईं। कसूर के इलाके गंडा सिंह पर दरिया सतलुज में इस वक्त 1,34,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गांव बाकू वाला मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गया। इलाके का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। बहावल नगर में दरिया सतलुज ने दरियाई बेल्ट मुकम्मल डुबो दी। 21 मकामात पर दर्जनों गाँव में सैलाब दाखिल हो गया। फसलें और मकान डूब गए। लोग अपनी मदद आप नकल मकानी कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है, हुकूमत ने अभी तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया। हम अपनी मदद आप महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जस्सड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 61,000 क्यूसेक और निचले दर्जे का सैलाब है। हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। की जानिब से दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया गया है और जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 61,000 क्यूसिक हो गया है। वहां पर निचले दर्जे का सैलाब है। आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम है और ये जो सैलाबी रेला ये आज रात किसी भी वक्त लाहौर के इलाके शादरा और सगिया फिर उसके आगे हेड बल्लोकी के मकाम की तरफ जाएगा। पीडीएमए है, उसने एक अलर्ट जारी पहले भी किया था, आज फिर किया है कि जो दरिया के किनारे वहां पर जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। दरिया रावी में सैलाब आने से नारोवाल, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब, उकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, झांग, फिर उसके बाद ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ तक ये फिर दरिया चनाब में जा गिरेगा और वहां की सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी किया था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इस बारे में आगाह कर दिया था। जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली तूफानी बारिशों के बायस सियालकोट में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। जिला इंतजामिया ने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मजीद बता रहे हैं मराला बैराज पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली हालिया बारिशों की वजह से सियालकोट में से गुजरने वाले तमाम दरिया और नदी नाले उनमें पानी की सतह में इजाफा हो गया है और इस वक्त हेडमराला के मुकाम के ऊपर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। मैं मराला बैराज के ऊपर मौजूद हूँ जहाँ पर पानी का बहाव है वो 1,18,624 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और जो पानी का अखराज है वो 1,0460 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से मुनावल तवी और जम्मू तवी में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उसने किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनमें से 2 रिलीफ
کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر خوراک کے علاوہ رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے. ریسکیو 1122 کا عملہ اور جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے امپلائیز ہیں اور متعلقہ محکمے ان پر مشتمل مختلف ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اور جو عملہ تعینات کیا گیا ہے, ایمبولینسز, جیکٹس اور اس کے علاوہ کشتیاں بھی ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں. اور کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جتنے بھی متعلقہ محکمہ جات ہیں ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خبر آپ کو دیں, آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں بارش سے بائی پاس روڈ بری طرح متاثر ہے. حفاظتی دیواریں ٹوٹنے سے اربوں روپے کی سرکاری اور نجی املاک خطرے میں ہیں. متاثرین کا کہنا ہے حکومت آزاد کشمیر اور مقامی انتظامیہ ہنگامی بنیادوں پر بائی پاس روڈ اور املاک بچانے کے اقدامات کریں. مزید لاپرواہی کی گئی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. سیلاب سے لوگوں کے مکان ڈوب گئے, دکانوں کو بھی نقصان پہنچا جس سے کاروبار بری طرح متاثر ہے. یہ بائی پاس روڈ باغ کا جو دل ہے جس کی وجہ سے باغ میں ٹریفک کا جو نظام ہے وہ اسی کی وجہ سے کنٹرول میں ہے اور یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے. کم از کم حکومت کو اور انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ایک حفاظتی دیوار یہاں لگائیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا یہ اڈا اور لاری اڈا جو ہے وہ بھی محفوظ رہ سکے اور یہ بائی پاس بھی محفوظ رہ سکے. زوردار قسم کا اور اگر ریل آیا تو یہ سب کچھ سارا یہ لے کے چلا جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ قومی منصوبہ ہے, کسی کا انفرادی منصوبہ نہیں ہے. عملی اقدامات کریں اور یہ جو حفاظتی دیوار ہے بائی پاس کی اور لاری اڈا کی اور یہ لوگوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, یہ فوری طور پر تعمیر کریں تاکہ بڑے سانے سے جو ہم لوگ بچ جائیں. گلگت کے ضلع غزر کے رویش نالے میں گلیشیئر پھٹنے سے بننے والی جھیل سے پانی کا اخراج جاری ہے. جھیل کی سطح کم ہو رہی ہے. غزہ میں سیلاب سے سینکڑوں افراد بے گھر ہوئے. حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی اداروں نے خیمے اور راشن پہنچایا لیکن متاثرین بے گھر ہونے پر فکر مند ہیں. کہتے ہیں ان کے مکان, فصلیں سب پانی میں بہہ گئے. گھر سے صرف پہنے کپڑوں میں ہی نکل سکے. بہت مشکل سے بچوں کو نکال کر پہاڑ پر پناہ لی. یہاں خیمے لگا کر بیٹھے ہیں. راشن کہاں سنبھال کر رکھیں گے؟ نقد رقم ملے تو رہائش کا حل نکال لیں گے. 8 کھیت تھے مکمل, اس میں مکئی تھی اور 150 سے زیادہ پھلدار درخت تھے, وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. سارے مالے والے جتنے بھی ایک دوسروں کا واضح دے کے یہاں سے نکل گئے. وہ اوپر جو پہاڑ ہے سر وہاں پہ گئے. ہمارے لیے بڑا تکلیف ہے سر اس ٹائم پر, کیونکہ ہمارے گھر میں سامان تھا تو ہم نے بڑا مشکل سے بچوں کو یہاں پر نکال دیا. اوپر پہاڑ میں بیٹھا ہے, ٹینٹ لگایا ہے. کوئی یہاں پر ہمارے لیے سہولت کچھ چیز نہیں ہے. گزارش کرتے کہ ہمارا سب سے پہلے ہمارا جو غریبی کا سامان ہے وہ نکالے, کیونکہ اس کے اندر ہمارا بہت 50 لاکھ سے 60 لاکھ سے اوپر ہمارا سامان پڑا ہے. پہننے کے لیے ایک جوڑا لے کے ہم باہر ہے, باقی ہمارا پہننے کی سے لے کے جوتوں سے لے کے تمام چیزیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کو ہمارے لیے کوئی بندوبست کر کے نکال. ہم حکومت اور مخیر حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کیش کی صورت میں کچھ دیا جائے تاکہ ہم یہ بحالی کے کاموں میں ہمارے لیے آسانی ہو سکے. ٹینٹ میں رہ رہے ہیں تو راشن تھوڑی سی اگر ہو جائے ہمارے مہینہ 20 دن کے لیے کافی ہے. اگر زیادہ ہی راشن ہمیں دیں گے تو ہم رکھیں گے کدھر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہے. سیاسی کشمکش اب ختم نہیں ہوئی. کوشش ہے معاملات ٹھیک ہو جائے لیکن کوئی ٹھیک کرنا نہیں چاہتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا گرفتاریوں سے سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے. وفاقی حکومت KP کو بڑے بھائی کی طرح سپورٹ کرے. سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی حکومت کی امداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. ایک بہت بڑا عالمیہ تھا اور صوبائی حکومت تو ہر قسم کی امداد کی لیکن وفاقی حکومت سے بات ضرور ہے. وفاقی حکومت نے ہمیں صرف 5 چیزیں دی ہیں. 200 ٹینٹ دیے, 5 انہوں نے ڈی واٹرنگ پمپ دیے, 5 ہمیں جنریٹر دیے, 1400 ہمیں بلینکٹ دیے, 500 کلو کے میڈیسن دیے, 100 کے قریب 2 کم 100 انہوں نے ہمیں راشن دیے. تو یہ بہت کم. میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بہت غریب علاقہ ہے, بجلی آپ کی ہے, سارا سسٹم درم برم ہے, آپ کائنڈلی ان کے بل معاف کر دیں, انڈسٹریوں کے سر چارج معاف کرے اور ان کے جو بل ہے وہ کائنڈلی آپ قسطوں میں کر دیں. 9 مئی کو رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملہ کیس میں 75 ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شبلی فراز, عمر ایوب, زرتاج گل, کنول شوزب, احمد چٹا رائے, حسن نواز, انصر اقبال, بلال اجاز اور MPA اسماعیل سیلا کو 10 سال قید کی سزا سنائی. فاروق حبیب کے بھائی نبیل اور سابق MPA میاں وارث کے بھائی ثناءاللہ کو بھی 10 سال کی سزا. MPA شاہد جاوید سمیت 16 ملزمان کو 3 سال کی سزا دی گئی. فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزمان کو بری کر دیا گیا.
فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ بھی سنا دیا۔ جج جاوید اقبال نے 59 ملزمان کو 10-10 سال قید اور 16 ملزمان کو 3-3 سال کی سزا سنائی۔ عدالت نے شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی۔ کمل شوزیب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال اور بلال اعجاز کو بھی 10-10 سال کی سزا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی اسماعیل سیلا کو 10 اور شاہد جاوید کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فواد چودھری اور زین قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا مقدمہ 9 مئی 2023 کو تھانہ سمنا آباد میں درج کیا گیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے تحریک انصاف کے سیکرٹری شپ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ کل بانی پی ٹی آئی سے عہدے سے علیحدگی کی درخواست کریں گے۔ پارٹی کے لیے بطور وکیل خدمات بلا معاوضہ جاری رکھیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے علی بخاری ایڈوکیٹ کے ذریعے بانی سے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے ان کی درخواست منظور نہیں کی۔ وہ ان کے اعتماد پر شکر گزار ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب ان سے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور صنعت کا مشترکہ اجلاس پاک سوزوکی کے سی او ہیروشیما کو 2030 تک گاڑیوں کی مقامی پیداوار بند کرنے کا عندیہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہیں۔ شعیب بتائیے اس خبر سے متعلق۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ ہوں گے، بتائیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور صنعت کا مشترکہ اجلاس پاک سوزوکی کی سی او نے 2030 تک گاڑیوں کی مقامی پیداوار بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ غزہ پر مکمل قبضے کا صہیونی منصوبہ، پاکستان نے عالمی برادری سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ جدہ میں OIC وزیر خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناقابل قبول اور امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی برادری فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اقدامات کرے۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور غیر قانونی قبضے کا جلد خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی سوچی سمجھی خلاف ورزیاں جاری ہے۔ فلسطین میں قحط کی صورتحال ہے، فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے النصر اسپتال پر حملے میں 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے پیر کو النصر اسپتال کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہاں سے ایک شہید کی لاش نکالی جا رہی تھی۔ صحافیوں میں قدس نیٹ ورک کے احمد ابو عزیز، رائٹرز کے کیمرامین حسام المصری، AP اور دی انڈیپینڈنٹ کے نامہ نگار مریم ابو دکا، NBC نیٹ ورک کا صحافی ابو طاہا اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی تعداد 245 ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز آمد، شہید ہونے والے 3 جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا شہید جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، IG پولیس نے شہداء کے جسد خاکی پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ وزیر داخلہ نے لواحقین سے ملاقات کی، کہا جس دلیری سے شہداء نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وہ قابل تحسین ہے۔ ہنگوم میں FC کلب پر فتنہ ہندوستان کے حملے میں نائک صادق حسین، سپاہی عبدالغفار اور سپاہی زیور خان شہید ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ نے زخمی نائب صوبیدار کاشف کی عیادت بھی کی۔ کراچی میں انڈر پاس میں پھسلنے والی 2 موٹر سائیکلوں پر منی بس چڑھ گئی۔ گرفتار منی بس ڈرائیور نے دعویٰ کیا ہے کہ پانی کی وجہ سے بریک فیل ہو گئے تھے۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق اور 1 خاتون زخمی ہوئی۔ افضل خان کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثے کے دوران 3 قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ بے قابو منی بس نے ڈگ روڈ انڈر پاس کے اندر موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ حادثے میں 60 سالہ سیما بی بی، 40 سالہ شعیب اور 45 سالہ حارث جاں بحق ہوئے۔ جیسے بائک والا آیا سلپ ہوا گرا ہے تو جو میرے پیچھے مزدہ کھڑی ہوئی ہے اس نے لگائی ہے بریک، اس کی بریک فیل ہو گئی نا۔ کافی جگہوں پہ کیچڑ ہے، کچھ گڑھے ہیں، تو یہ بائک والا سلپ ہوا ہے اور سلپ کی وجہ سے اس کی زد میں آیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ۔ پولیس نے ڈرائیور کو جائے حادثہ سے گرفتار کر کے بس کو تحویل میں لے لیا ہے۔ بس پہ نیچے پانی ہے تو پانی سے ایک بائک والا تو بریک مار دیا، اس سے میں نے اسٹیئرنگ مار دیا، بریک پکڑا تھا، بریک کام چھوڑ دیا۔ حادثے میں جان بحق افراد 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جن کا تعلق عزیز آباد اور بھینس کالونی کے علاقوں سے تھا۔
ہنگامہ، بلوا، جلاؤ گھراؤ اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا کیس۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چینسر ٹاؤن کے چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کا جمعرات تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کو پیش رفت رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے پوچھا کیس میں اے ٹی اے کی دفعہ کیوں لگائی گئی۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا مدعی اور سرکاری ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جج نے پوچھا جنہیں مارا ہے وہ کس ادارے کے اہلکار اور ملازم تھے۔ پروسیکیوٹر ادارے سے متعلق عدالت کو نہ بتا سکے۔ عدالت کے پوچھنے پر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر نے جواب دیا ان کا کوئی وکیل نہیں۔ کراچی کا علاقہ گلبہار سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ گلی ہو یا مکان، ہر جگہ گندا پانی جمع ہے۔ رہائشی کہتے ہیں کہ گھر سے پانی نکال کر تھک گئے۔ انتظامیہ کا کوئی نمائندہ مدد کو نہیں آیا۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ ایک طرف گھر سیوریج میں ڈوبا ہوا، دوسری جانب گلی میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے علاقے گلبہار کی کسٹم گلی کی، جہاں بارش کے بعد علاقے میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا۔ پہلے پانی 3 فٹ کھڑا ہوا، اس کے پھر پانی اترا، اس کے بعد پھر پانی کھڑا ہوا، تو تقریباً 6 فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھا جہاں ہم لوگ موجود ہیں۔ پانی جو اتنا بھرا ہوا ہے ادھر بچوں کو لے جانا میرے لیے محال ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے لے کے جاتی ہوں، 3 بیگ ہوتے ہیں، بس 3 بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ خدا نہ کرے اگر بچہ گر جائے میں کیا جواب دوں گی گھر والوں کو۔ مسائل سے 2-4 علاقہ مکین کہتے ہیں گھر میں گندا پانی آنے کے باعث نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ نکال کے تھک گئے پانی اور بہت مزید اندر آ گیا پانی۔ اب اتنی پریشانی ہو رہی کہ ہم روزی سے اپنے بیٹھے ہیں ہم۔ ہاں جو ہے نا یہ اسی طرح سے ہی رہتا ہے، ہر سال کی کہانی یہ بنا رکھی ہے۔ ہر بارش میں یہی ہوتا ہے، فریج بھی گر گیا، ہر چیز ہر سال ایسے ہی ہوتی ہے۔ گلبہار کے علاقے کے مکین متعلقہ محکمے کی غفلت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس صورتحال کو پاک یا صاف کرنے کی ذمہ داری آخر کون لے گا؟ کب تک شہری جو ہے وہ سیوریج کے پانی میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں، لیکن صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر جب کسی کو ہدایت دی تو اس نے عمل کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا گورنر ہاؤس کے کسی پروگرام میں حکومتی یا عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال نہیں کیا۔ بارش نے اس شہر کے اندر تباہی مچائی، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ 18ویں ترمیم کے بعد اس گورنر کے پاس کوئی ایسی ایگزیکٹو اختیار نہیں ہے جس کو میں فی الفور استعمال میں لا سکوں۔ میں اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، جس کام کے لیے بھی ہم نے اس صوبے کی بیوروکریسی کو، پولیس کو رابطہ کیا ہے تو ہمیں کبھی کسی نے نہ بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید میں نے یہاں بیٹھ کر عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کیا۔ گورنر ہاؤس کے کسی پروگرام میں بھی گورنمنٹ کا 1 روپیہ میں نے خرچ نہیں کیا۔ لوگوں کی تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گورنر ہاؤس کراچی میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تاریخی ڈیجیٹل سٹیج تیار کیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں تیاریوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں رافع حسین۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گورنر ہاؤس میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ تاریخی ڈیجیٹل اسٹیج جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیار کیا جا رہا ہے۔ 12 روز تک یہاں پہ جشن کے حوالے سے تقریبات ہوں گی۔ معروف نعت خوان اور جو علماء کرام ہیں وہ ان محفلوں میں شرکت کریں گے۔ گورنر سندھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ربیع الاول کے حوالے سے وزیر اعظم کو بھی خط لکھیں گے اور یہ درخواست کریں گے کہ اس موقع پر خصوصی نوٹ یا سکہ جو ہے وہ جاری کیا جائے، کیونکہ یہ 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ پورا مہینہ ربیع الاول کے یہاں پہ یہ محفلیں ہوتی رہیں گی اور خواتین کے لیے جو ہے وہ خصوصی انتظامات گورنر ہاؤس میں اس حوالے سے بھی کیے گئے ہیں۔ جی اہم خبر آپ کو دیں، میجر جنرل نور ولی خان 3 سال کے لیے ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین حیدر سے مزید جانیں گے۔ ذوالقرنین بتائیے گا اس بارے میں۔ بالکل، میجر جنرل نور ولی جو ہیں وہ وزارت دفاع میں کام کر رہے تھے، ان کو ڈیپوٹیشن پر وفاقی حکومت نے وزارت داخلہ بھجوایا ہے۔ اس سے قبل جو ہے وزارت دفاع نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان کو وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے۔ وہ تمام سول آرم فورسز کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں گے، سیکرٹری داخلہ کے انڈر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سہیل تاجک جو ہیں
وہ یہاں پر تعینات تھے ان کو اب یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. دونوں نوٹیفکیشن جو ہیں وہ باضابطہ جاری کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ ذوالکنین آپ کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں کھلے مین ہول میں گرنے والے بچے کی لاش گجر نالے سے ملی. 11 سال کا احمد رضا موسلادھار بارش کے دوران کھلے مین ہول میں گر گیا تھا. افضل خان کی رپورٹ. لیاقت آباد گجر نالے میں ڈوب جانے والا 11 سالہ احمد رضا تیسری جماعت کا طالب علم تھا. 19 اگست کو تیز بارشوں کے دوران احمد رضا اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر کھلے مین ہول میں گرا اور تیز پانی میں بہتا ہوا گجر نالے میں ڈوب گیا. بولتا میں نے فوجی بننا ہے. فوجی 14 اگست کو آئے تھے. بولتا میں نے فوجی کپڑے لا کے دو. میرے کو ملا بھی ان کے نیوی والے فوجیوں نے اٹھایا اس کو. آخری اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے. فوجیوں نے اٹھایا ان. متوفی احمد 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا جس کی ناگہانی موت پر والدین شدت غم سے نڈھال ہیں. سب دیکھ رہے تھے, آوازیں دے رہے تھے کہ بچہ گر گیا, بچہ گر گیا. ہم نے پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پکڑا نہیں گیا بچہ. 22 اگست کو احمد کی لاش ماڑی پور سے ملی تھی جسے والدین نے سرد خانے میں شناخت کیا. معصوم احمد رضا کے والدین نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں نکاسی آب کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں کہ پھر کسی ماں کا لخت جگر حادثے کا شکار نہ ہو. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. بدین کے علاقے تلہار میں ملیریا اور پیٹ کی بیماریاں پھیلنے لگیں. تلہار میں گزشتہ ہفتے کے دوران گیسٹرو کے 116 مریض رپورٹ ہوئے. ملیریا کے 62 کیس سامنے آئے. رپورٹ کریں گے سائرش کھوکر. سائرش بتائیے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ جو ہے بدین کا علاقہ ہے تلہار, جہاں بڑی افسوسناک صورتحال اختیار کر لی گئی ہے. یہاں پر تلہار میں گیسٹرو اور ملیریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہاں کے اسپتال کے ذرائع کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران 116 گیسٹرو کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں جن کو فوری طور پر طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ تقریباً 322 کیسز ایسے تھے جو ملیریا کے آئے تھے, جن میں سے 62 جو ہیں ان میں ملیریا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ان کا علاج بھی شروع کر دیا گیا ہے. MS جو ہیں تعلقہ اسپتال تلہار کے, ان کے مطابق کہنا ہے کہ صفائی کے ناقص انتظامات اور گندے پانی کے استعمال کے باعث یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہریوں کو جو ہے وہ سب ابلا ہوا پانی استعمال کرنا چاہیے اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سائرش. بلوچستان کے اہم شہر یوب میں ٹریفک کا مسئلہ سنگین ہو گیا ہے. ہیوی ٹریفک شہر کے بیچوں بیچ گزرنے سے حادثے روز کا معمول بن گئے ہیں. کئی گھنٹے ٹریفک جام بھی رہتا ہے. رفیق مندوخیل کی رپورٹ. یوب شہر میں بائی پاس نہ ہونے کی وجہ سے تمام EV گاڑیاں, ٹرالرز اور کنٹینر شہر کے اندر سے گزرتے ہیں. ٹریفک جام روز کا معمول بن گیا ہے. روزانہ 2 گھنٹے ٹریفک جام ہے. حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بائی پاس بنوا دے. قومی شاہراہ سے آنے والی ٹریفک کے لیے شہر سے باہر متبادل راستہ موجود ہونے کے باوجود EV ٹریفک شہر کے اندر سے گزرتی ہے. ٹریفک پولیس EV گاڑیوں کو متبادل راستے سے گزارنے کے بجائے صرف چالان کاٹنے تک محدود ہے. ان کو ہم لوگ باقاعدہ چالان کرتے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے بائی پاس کا, سکول ٹائم کے ٹائم یہ ٹریفک جام اکثر ہو جاتی ہے بڑی لاریاں آنے کی وجہ سے. شہریوں کا کہنا ہے کہ EV ٹریفک سے حادثات بھی معمول بن گئے ہیں. رفیق مندوخیل, ARY نیوز, رو. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانوں کی تبدیلی کی خبر کی تردید کر دی. PCB ترجمان کا کہنا ہے کہ کپتانی کی تبدیلی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا, نہ ہی سلیکشن کمیٹی نے اس حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور آیا ہے. کپتانی کے حوالے سے تمام تر خبریں بے بنیاد ہیں. رضوان کی جگہ سلمان آغا کو کپتان بنانے کی خبریں غلط ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.